जहाँ नहीं। मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम सामईन, हमारा स्टेज उलमाए किराम से भर चुका है और चंद ही लम्हों के बाद आपकी समाअतों की नज़र करने के लिए हर दिल अजीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर कोकब नूरानी ओकाड़वी साहब मद्दज़िल आली आप तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके इस्तकबाल के अंदर किसी किस्म की कोई कमी न रहे। हम वही गुलामान रसूल हैं जिनकी एक एक सांस, जिनका एक एक लम्हा अल्लाह के महबूब की याद में बसर होने वाला है। वो वक्त याद रखो जब अल्लाह के महबूब इस फ़ानी दर से पर्दा फरमा गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे ये कैफियत और ये गम बर्दाश्त ना हो सका। मदीने पाक के अंदर आप फिर रहे हैं, हर गली में जाते हैं कि कहीं से आका करीम का दीदार हो जाए। हर कूचे में जा रहे हैं, मदीने पाक की गलियों में घूम रहे हैं कि आका करीम का दीदार हो जाए, लेकिन आका करीम का दीदार ना हुआ। अब मदीने पाक में बगैर यार के दीदार के रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। वो मदीना पाक को छोड़ के मुल्क शाम तशरीफ ले गए। कुछ अरसा गुजरा, अल्लाह के महबूब ने दीदार का शर्फ अता फरमाया और फरमाया माहादिल जदवत या बिलाल, ए मेरे यार बिलाल, ये कैसी बेवफाई है। अमालका अंतज़ूरनी, क्या तेरा दिल नहीं चाहता कि तू अपने महबूब से आके मुलाकात कर ले। ए बिलाल, तेरा दिल नहीं चाहता कि आके अल्लाह के महबूब से मुलाकात कर ले। फिर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रात का आलम है, उठते हैं, सवारी तैयार की है, फिर सवारी पे सवार होके बगैर हीलो हुज्जत के सफर इख्तियार किया। शब रोज की मुसाफत तय करने के बाद अल्लाह के महबूब के दीदार पे जब हाजिरी हुई है, रोज़े रसूल पे हाजिर होके अपने आप को रोज़े रसूल पे गिरा दिया और ज़ारों कतार रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। मदीने वालों को जब इल्म हुआ हजरत बिलाल आ रहे हैं, हजरत उमर फारूक इस्तकबाल के लिए गए और फरमाने लगे, लोगों तुम इसको बिलाल गुलाम कहते होगे, लेकिन ये मेरे आका का गुलाम, मेरा तो आका लगता है, तुम इसको गुलाम समझते होगे। लोगों तुम इसको गुलाम समझते होगे, लेकिन मेरा तो ये आका लगता है। अब मदीने वाले आ गए, तमाम लोग जमा हो गए और उन्होंने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इल्तिजा की है, ए बिलाल, वही अजान को सुना दो जो अल्लाह के महबूब को सुनाया करते थे। हजरत बिलाल ने हाथ जोड़ दिए, फरमाया मैं इतनी शिकत नहीं रखता, जब मैं आजान दिया करता था अल्लाह के महबूब का रुखे बद्दुआ मेरे सामने होता था। अब अल्लाह के महबूब का रुखे बद्दुआ मेरे सामने नहीं है, मुझ में इतनी शिकत नहीं कि मैं आजान दे सकूं। तमाम लोग आ रहे हैं, हत्ता कि अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक ने भी आपसे यही फरमाइश की है। आपने उनसे यही इल्तिजा की है, आका मैं इतनी शिकत नहीं रखता। लोगों ने कहा हसनैन करीमैन को ले जाओ। हजरत बिलाल से जब वो कहेंगे, हसनैन करीमैन की फरमाइश को नहीं ठुकरा सकते। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन आपकी बारगाह में आए और आपसे फरमाने लगे, ए बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह के महबूब को, हमारे नाना जान को आजान सुनाया करते थे, आज वही आजान तो सुना दो। हजरत बिलाल जारो कतार रो रहे हैं और इनकार करने की शिकत नहीं है, आजान देने की भी शिकत नहीं है, लेकिन हसनैन करीमैन जब आ गए आपने फरमाया, हाँ हसनैन करीमैन, तुम्हारा हुक्म है, मेरी सर आंखों पे जिस जगह खड़ा करोगे खड़ा होके आजान दूंगा। आके ऊंचे टीले पे खड़ा कर दिया गया। हजरत बिलाल अब आजान दे रहे हैं, वही बिलाल जो अल्लाह के महबूब के सामने आजान दिया करते थे। आज कुछ अरसे बाद अल्लाह के महबूब के विसाल फरमा जाने के बाद आप आजान दे रहे हैं। जब आपने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की है, पूरे मदीने में कहराम मच गया, सारे लोग उमड़ आए, ज़ारो कतार रो रहे हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है, इतना पहले कभी गिरिया नहीं हुआ था, इतनी आओ फुगान नहीं हुई थी जितनी हजरत बिलाल की आजान से आओ फुगा होने लगी। हत्ता कि वो औरतें जिनके गोदों के अंदर छोटे मासूम बच्चे थे, वो भी गोदों में मासूम बच्चों को उठाए मस्जिद नबवी के अंदर आ रही हैं और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आजान सुन रही हैं। हर कोई रो रहा है और साथ यह कह रही है, बिलाल तो आ गए हैं, हमारे आका कब तशरीफ लेके आए थे, बिलाल को तशरीफ ले आए हैं। अब हजरत बिलाल आजान दे रहे हैं,
ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوق مست ازاں سے۔ پر حضرت علامہ اقبال نے کہا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو تیری دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ میرے دوستو، یہی جذبات ہیں جو ایمان کو جلا بخشنے والے ہیں، یہی جذبات ہم نے بھی زندہ کرنے ہیں، اور ہمارے انہی جذبات کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے پوری دنیا کے ہر دل عزیز، جن کے اوپر جتنا فخر کیا جائے اور ان کی شخصیت پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت، ایک عظیم تحفہ ہمارے لیے۔ میرے دوستو، ان علماء کرام کی صحبتوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا 100 سال کی بے رعایت عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے ایسے مقتدر علماء کرام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کا فیضان چولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے۔ میں دعوت دینے لگا ہوں چند اشعار کے ساتھ، اور وہ اشعار میں چاہتا ہوں کہ آپ جسم کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیں، تاکہ آپ کے استقبال کے اندر کوئی کمی نہ رہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ آج ہم نے مجاہد کی اذان سننی ہے، اور کیسے سننی ہے؟ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، نامید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، تم گوش کو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں پاتا ہی دارا سکندر سے وہ مرد فقیر ہونا ہو جس کی فقیری میں پورے اسد اللہ ہی۔ اور یہ شعر دل کے کانوں سے سننا ہے۔ آئین جمع مردی حق کوئی یا بے باقی، اللہ کے شعروں کو آدھی نہیں روباہی، آئین جمع مردی حق کوئی یا بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ میری مراد محمود آباد والوں کی مراد، پورے کراچی والوں کی مراد نہیں، پورے پاکستان والوں کی مراد، پھر بھی نہیں پوری دنیا والوں کی مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر کوکب نورانی اوکاڑوی مقدس اللہ علی، آپ تشریف لائیں اور اپنے ہر دل عزیز خطاب کے ساتھ ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں، ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرمائیں۔ میری ہر دل عزیز ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب مقدس اللہ علی۔ استقبال کے اندر کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، تاکہ ہمیں دل سے دعا دے کے جائیں۔ بآواز بلند نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر۔ یہ آواز بلند نہیں ہے، بآواز بلند نعرہ لگانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ مختصر سے وقت میں جو موضوع مجھے فرمایا گیا انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا شیر محمد صاحب اگر تکلف محسوس نہ کریں تو اسٹیج پر آ جائیں۔ حاجی غلام حیدر صاحب، جو لوگ ان کو جانتے ہیں، بڑے پرانے مخلص اور پیارے آدمی ہیں۔ مسلک کے حوالے سے بھی، اپنی شخصیت کے حوالے سے بھی، ان کے فرزندان اور ان کے رفقا جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ تعالی سب کا ہدیہ قبول فرمائے، اور جتنے بھی احباب دور و قریب سے آئے اللہ سب کی تشریف آوری اور میری حاضری بھی منظور و مقبول فرمائے۔ ہم لوگ
اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سب کا بنانے والا اللہ تعالی، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، مگر اس نے سب کا درجہ ایک نہیں رکھا۔ 5 انگلیوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے حبیب فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے جاننے والا اور وہ جو نہیں جانتا؟ یعنی عالم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ اونچی کہیے نہیں۔ بینا دیکھنے والا نابینا جو نہیں دیکھتا برابر ہو سکتے؟ اونچی کہیے نہیں۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں، قرآن نے بھی بیان کیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نبی اور امتی برابر ہو سکتے ہیں؟ اونچی کہیے نہیں۔ جب ہم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اور مان لیا، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور وہ بہت آسان ہے کہ جس کا درجہ زیادہ ہے اس کی عزت بھی زیادہ ہے۔ اور اس پوری کائنات میں ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے مثل اور برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء والمرسلین، نبیوں کے رسولوں کے وہ سردار ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، 3 پارے کی پہلی آیت۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، درجہ دیا ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ہے جس کو اللہ نے درجوں بلند کیا ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ جتنے بھی رسول ہیں رسالت میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ سارے نبی 1,24,000 کم و بیش کم زیادہ جتنے بھی نبی ہیں وہ نبوت میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا، ان سے کلام فرمایا اور اپنے حبیب پاک کو وہاں بلایا جہاں کائنات ختم ہو گئی، لا مکان میں بلایا۔ اس کو لا مکان اسی لیے کہتے ہیں وہاں کوئی مکان نہیں۔ ساری کائنات نیچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اونچے، اور جن کے قدم اتنے اونچے وہ شخصیت کتنی عزت والی۔
کوئی بھی ان کے مثل نہیں۔ آئیے اور بات بڑھاؤں آگے۔ قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ تو عزت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ بھی قرآن سے پتہ چل گیا۔ اب قرآن سے پوچھے اللہ کن کو عزت دیتا ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور عزت ہے اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے۔ قرآن نے بتایا اللہ عزت دیتا ہے، قرآن نہیں بتایا عزت اللہ کے لیے اور اس کے اونچی گئی ہے۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے عزت رسول کے لیے، تو رسول کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں؟ آج کے معاشرے میں کچھ لوگ مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کے لیے، ان کے اندر سے ایمانی حرارت نکالنے کے لیے طرح طرح سے یلغار کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے فاضل نوجوان مفتی راشد محمود صاحب اپنے پرجوش انداز میں آپ کو بتا رہے تھے، آپ ان کے الفاظ اور انداز کو سن رہے تھے کہ ہر ایک کا ایک جیسا حال نہیں ہے، عشق والوں کا درجہ اور ہے، باتوں کرنے والے کا درجہ اور۔ ہم نے جب اس حقیقت کو جان لیا، اب ہمیں پہچاننا ہے کون سچے ہے کون نہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبی کی تعریف تھوڑی کرو، ایک بشر کی سی تعریف کرو، وہ بھی تھوڑی کرو، معلوم ہوا وہ لوگ درست نہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن کے مطابق نبی کو بے مثل اور بے مثال سمجھو، نبی جیسا کوئی نہیں، یہ لوگ درست ہیں۔ فرق ہم نے قرآن سے معلوم کرنا ہے، حدیث سے۔ مجھے ہو سکتا ہے اتنی معلومات نہ ہو، مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی کو زیادہ معلوم ہو۔ دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، کہیں پارلیمانی نظام ہے، کہیں صدارتی نظام ہے، کہیں کوئی اور نظام، کچھ کمیونسٹ کنٹریز ہیں، کچھ سوشلسٹ کنٹریز ہیں، کہیں کنگڈم ہے، بادشاہت ہے، کہیں کچھ۔ پوری دنیا کے ممالک کی تفصیل آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے، وہاں دیکھیں گے ہر ایک ملک کے بڑے کے لیے قانون موجود ہے جس کو پروٹوکول کہتے ہیں، آداب۔ صدر ہے یا وزیر اعظم ہے یا بادشاہ ہے، ان کے لیے انہوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں، اس کا محل کیسا ہوگا، دفتر کیسا ہوگا، ملاقات کیسے ہوگی، اختیارات کیا ہوں گے، اس سے بات کیسے کرنی ہے۔ یہ پروٹوکول آداب یا تو بادشاہ خود بناتا ہے یا اس کی کابینہ وزیر وغیرہ بناتے ہیں۔ پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لیں، ہمیں یہی ملے گا، مگر ایک ہستی ہے اس کائنات میں جس کے آداب خود میرے رب نے بنائے ہیں۔ وہ صرف ایک ہستی ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کے لیے آداب خود رب نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اس سے پتہ چلا میرے نبی جیسا کہیے گا کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء
الرسول، اے نبی کو پکارنے والوں، نبی کو بلانے والوں، ذرا یہ بھی سن لو کیسے پکارنا ہے۔ کا دعائے بعدکم بعدا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کو اس طرح نہ پکارنا۔ دیکھو تم اپنے بھائی کو پکارتے ہو تو کہہ دیتے ہو اے بھائی، اے باپ، اے ماں، اے دوست، اے ساتھی، اے فلانے۔ سنو، نبی کو اس طرح نہیں پکارنا، کبھی انہیں یا محمد کہہ کے نہ پکارنا، جب بھی پکارنا یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا۔ کون تعلیم کر رہا ہے؟ اونچی کہیے گا، اللہ جل جلالہ۔ آپ میری بات نہیں مانتے، دوسروں کی اٹھا کے تفسیر دیکھ لیں، جو انہوں نے ترجمہ تفسیر کیا ہے، تفسیر عثمانی دیکھ لیں، دوسروں کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی لکھا کہ نبی کو جب بھی پکارنا ہے کس طرح پکارنا ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ نبیوں کو کس طرح یاد فرما رہا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا داؤد۔ مگر جب اپنے حبیب کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ اللہ تعالی رب ہے، کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس پر زور نہیں دے سکتا، وہ محتاج نہیں، اس کو کسی کی حاجت نہیں، مگر وہ رب ہو کر اپنے حبیب کو تعظیم سے یاد فرماتا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ جب میں رب ہو کر ان کو اتنی تعظیم دے رہا ہوں، تم امتی اور غلام ہو کر اندازہ کر لو کتنی تعظیم دینی چاہیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن بتا رہا ہے نبی ہمارے جیسے نہیں ہے۔ ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا، قرآن نے بتا دیا، آگے پڑھے۔ قرآن کہتا ہے لا تقولوا راعنا، یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ قرآن میں بہت سی جگہ آئے ہیں۔ پہلی مرتبہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے، سنو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ سنو، ایمان لے آئے ہو، میرے نبی کو رائنا نہ کہنا۔ عربی کا لفظ ہے رائنا، اس کے معنی ہیں ہماری رعایت کیجئے، ہماری۔ محمود آباد میں بولنے پہ ٹیکس ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ میں جب پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیتے رہیے، تقریر میں ہی کروں گا۔ ہماری رعایت کیجئے، کیا یہ غلط لفظ ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں؟ آپ کسی سے کہہ دیں ہماری رعایت کیجئے تو کیا یہ غلط لفظ ہے؟ نہیں، مگر یہودیوں کے ہاں اسی لفظ کو بول کر جو معنی اور مفہوم جو رواج تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ وہ بولتے تھے رائنا، مگر ان کے ہاں یہ ادب کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ ایک بات، دوسری بات لفظ ہے رائنا، عین کی زیر کو ذرا کھینچ کے پڑھ لیا جائے تو رائنا بن جاتا ہے۔ رائنا اگر کہیں گے تو معنی ہو جائے گا ہمارا چرواہا۔
ایک لفظ میں گنجائش تھی، اس کو صوتی طور پر بولنے میں تیز بول لیا جاتا، یا دوسری جگہ جس کے معنی غلط لیے جاتے تھے، اللہ نے فرما دیا سن لو ایمان والو، میرے نبی کے لیے ایسا لفظ نہ بولنا جس کے معنی کہیں غلط بھی ہو۔ اب میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، یہ قانون رب تعالیٰ دے رہا ہے، ایمان والوں کو دے رہا ہے۔ فیصلہ ہو گیا ایسا کوئی لفظ جس میں کسی طرح توہین پوشیدہ ہو، تحقیر ہو، حقارت ہو، کمی ہو، نبی کے لیے وہ بولنا بھی جائز نہ رہا۔ اللہ فرماتا ہے کبھی نہ کہنا رائنا، کہنا ہو تو کیا کہنا، وقول انظرنا، ہم پر نظر کرم کیجئے۔ کون سکھا رہا ہے آداب؟ اونچی میں اور آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، پہلے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی، گھنٹی نہیں ہوتی تھی، بیل نہیں ہوتی تھی، اب آپ بیل بجا دیتے، حالانکہ کچھ لوگ خام خواہ چلتے ہوئے کسی کی بیل بجا دیتے، بجائی بیل اور گزر گئے، یہ بھی نہیں سوچا کہ کسی کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، بہرحال گھنٹی بجاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کی تکلیف کا باعث بنے، بھلے تفریح کی ہے آپ نے، وہ آپ کے لیے تفریح نہیں رہے گی، آپ پر اس کا وبال رہے گا۔ اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ دروازہ کھٹکھٹا دیا، آواز لگا دی، گاڑی میں آئے ہیں تو ہوٹر جس کو آپ ہارن کہتے ہیں، ہارن بجا دیا، دیر تک بجا رہے ہیں، پورا محلہ ہی جاگ اٹھے بلے سے۔ ہمارے یہ طریقے ہیں، کسی کے گھر جائیں گے، آواز لگائیں گے، کھٹکھٹائیں گے، گھنٹی بجا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے نبی کے پاس آؤ، سنو، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، آواز نہیں لگانی، ہاتھ باندھ کر دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، جب نبی تشریف لائیں گے تو ملاقات کر لینا۔ دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا، آواز بھی نہیں لگانی، ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ جب میرے نبی سے بات کرو اے ایمان والو، بات کرتے ہوئے بھلے ادب کے لفظ ہوں، کتنی شائستہ گفتگو ہو، کتنی اچھی بات ہو، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ صرف آواز ہی اونچی ہو گئی، سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عملوں کی پونجی کب لٹ گئی، کب چلی گئی، خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ آداب کون سکھا رہا ہے؟ اب اس سے پتہ چل گیا کہ نبی پاک ہمارے جیسے، جو مانتے ہیں وہ کہیں ہمارے جیسے، تو جب وہ ہمارے جیسے نہیں، ہم سے بہت بلند، بڑی شان والے، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، تو ان کی تعظیم کرنی ہے یا نہیں؟